प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक वीडियो आज मुझे सोशल मीडिया से मिली। वो बता रही थी कि पाराचन्ना इलाका जो है वहाँ पे मिलिट्री की गाड़ियाँ जा रही थी और अवाम ने गुस्से में आकर उन पर पथराव किया, पत्थर बरसाए। वहाँ पे बेशुमार लोग जमा हो गए और हमारी जो मिलिट्री है उन्होंने कोई कार्रवाई तो नहीं की आगे से, लेकिन जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। ठीक है, कुछ मसाइल हमारे हैं मगर इस तरह नफरत का इजहार नहीं करना चाहिए। वजह ये है कि ये जो आर्मी के लोग वहाँ पे हैं ट्रकों में बैठे हुए, ये हर जगह पे आपकी मदद के लिए पहुंचते हैं और बॉर्डर पे भी यही जाके शहीद होते हैं। सलाब आ जाए वहाँ भी जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं। ये भी गुलाम है आपकी तरह, जिस तरह आप गुलाम है, जिस तरह मुकम्मल तौर पर 22 करोड़ लोग गुलाम हैं, ये भी बदकिस्मती से कह ले कि उन जर्नैलों के गुलाम है जिनके दावे तो बड़े बड़े आज भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से माला माल किया हुआ है। हम तो जनाब ये बड़े अरसे से आपको बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के बेशुमार फजल हैं पाकिस्तान में। इससे बड़ा भी फजल क्या होगा जहां आपके बड़े भी पहले बांग्लादेश भी लैदा कर दिया, हर चीज़ कर दी, मगर फिर भी अल्लाह का ही फजल है कि पाकिस्तान बचा हुआ है। कोई 12 अरब ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, किसी ने आके अवाम की बच्चियों के बेटियों के कपड़े उतार दिए, किसी ने उनके साथ जिनसी ज्यादती की, मगर फिर भी आज ये अल्लाह का फजल ही है कि पाकिस्तान बचा हुआ है। जिन नेमतों की आप बात कर रहे हैं उन नेमतों का सबको पता है, मगर उनका फायदा नहीं हो रहा। फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि आज तक पाकिस्तान को हुक्मरानी ठीक नहीं मिली। जब आपके पास ना अदल है, ना कानून है, ना आइन है, जब किसी को यही नहीं पता कि मेरा काम कौन सा है, मैंने ये काम करना कि मैं वो काम करना कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, आपको ये नहीं पता कि आप किस काम के लिए आए हो। ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये नहीं पता कि हमारी ड्यूटी क्या है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस को ये नहीं पता मैं अदल के लिए आया हुआ हूँ, मैंने इंसाफ करना है। उसको ये नहीं पता कि मैंने इस चीज़ का हलफ लिया हुआ है। अदालतों में जज इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको तनख्वाह मिल रही है, उनकी पिकनिक चल रही है, नौकर आगे पीछे हैं, वो बिक रहे हैं, जज खरीदो फरोख्त चल रही है और फैसले हो रहे हैं। वकील है, वकील को ये नहीं पता कि मैंने सच पे फैसला करवाना है। यहाँ पे उनका झूठ नहीं चलता, वो जज को उन्होंने हाथों में लिया हुआ है, वो जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसला करो, वरना कई दफा आपने देखा जज की पिटाई कर देते अदालत। एक दूसरे के कान, एक दूसरे की कमजोरियां ढूंढ के बैठे हुए हैं, उसी पे अदालतें चल रही हैं, उसी पे मुल्क चल रहा है, उसी पे सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेरी ड्यूटी क्या है, वो मुझे किस चीज की तनख्वाह दी जा रही, मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ हूं सारा दिन, जब दूसरे की जो भी दूसरे के मामला उसमें आप टांग उड़ाएंगे, जहां पे आप ये कहेंगे कि हमारी मर्जी के फैसले सिर्फ दिए जाए, लोगों पे झूठे केस बनाए जाए, लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए, वहां पे अगर आपके पास बेशुमार अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई भी है ना, तो वो नजर नहीं आएंगी और वो काम में भी नहीं आएंगी। जब सुबह से शाम तक झूठ के तराने गाए जाएंगे, झूठ के दावे किए जाएंगे, कोई भी आता है वो यही बताता है हमारा सियासत से तल्लुक नहीं है, बाद में पता चलता है सियासत से तल्लुक क्या, ये तो सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनी हुई, और सिर्फ सियासी पार्टी नहीं बनी हुई, बकायदा इन्होंने इस तरह रखा हुआ जैसे बादशाह सलामत का हुक्म होता है और उसके मुताबिक राया के साथ सलूक होता है। हुक्म आता है इनको उठा लो, इनको गायब कर दो, इनको पकड़ लो,
ان کو مار دو، ان کو ننگا کر دو، ان سے کھانا چھین لو۔ یہ سب کچھ وہاں سے آرڈر آتے ہیں۔ یہ بے شمار قیدی جب سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں کسی کو 10 دن نہانے کے لیے نہیں پانی دیا گیا، کپڑے بدلنے کے لیے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام نصف صفائی جو ہے نصف ایمان ہمارا، ہم دوسرے کو بھی اگر ہمارے بس میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ نے نہانا نہیں، آپ نے بدن کی صفائی نہیں رکھنی، آپ نے گندے کپڑے رکھنے، ذہنی اذیت دینی اور دعوے ہونے کہ خانہ کعبہ میں ہم گئے تو ہمارا ایسے استقبال ہوا، ہمارے لیے فلاں دروازہ کھول دیا گیا، آج سے پہلے وہ کسی کے لیے نہیں کھلا تھا، فلاں کے لیے کھلا تھا۔ تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے اپنے محترم چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے کہ یہ 75 سال سے یہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہر طرف ہے۔ آپ پاکستان کے ایسے علاقے بھی، میں تو پورا پاکستان نہیں گھوما ہوا، نہ اتنا ٹائم مجھے ملا کبھی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، سوات ہے، دوسرے ایریے ہے، اتنی تو انفارمیشن ہمارے پاس ہے۔ وہاں پہ اگر لوگ سیر کے لیے آتے تو وہ بھی پیسہ ہمارے ملک میں خرچ کر کے جاتے۔ یہ ترکی ہے، اسپین ہے، یہ مراکش ہے اور بھی ممالک، مگر ہمارے آج تک یہی مصیبت ختم۔ آج بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جی وہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور پھر مقابلہ کیا، 2-3 ہمارے شہید ہو گئے، پتہ نہیں وہ بھاگ گئے، کیا ہوا۔ ہمارے ملک میں آج تک دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ نعمتیں تو تب ہوتی ہمارے کام میں آتی کہ ہم ایک پرامن ملک بنتے، ہمارے ملک میں عدل ہوتا، انصاف ہوتا، لوگ پیسہ لے کے آتے، اپنا پیسہ ہمارے ملک میں لگاتے، ہمارے ملک میں لوگ سیر کے لیے آتے، سیر کے لیے وہاں آ کے خرچہ مرچہ کرتے، بہترین ان کے لیے انتظامات ہوتے اور وہ ذہنی طور پہ ٹینشن فری ہو کے جاتے تاکہ ہم ایک ملک میں سیر کے لیے آئے ہوئے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، ذہنی سکون پہنچے۔ ہماری تو اپنی عوام کو وہاں پہ سکون نہیں ذہنی، کہ باہر سے کسی بندے نے آ کے وہاں پہ ذہنی سکون کہاں تلاش کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ قرضہ ہمارا اتنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے دینا، وہ ممالک بھی قرضہ دیتے جا رہے، IMF بھی دیتا جا رہا ہے۔ اگر تو ہم چاہتے تو اس ملک کو ایک زبردست ملک بنا کے لوگوں کو پیش کرتے، لوگ سیف ہوتے، لوگ یہاں سیر کے لیے جاتے، ان کو پتا ہوتا یہ ترکی آپ چلے جائیں سیر کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں کہ ان کی طرف یہ یورپین جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک آدھا ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بم دھماکہ استنبول میں ہوا، لیکن 24 گھنٹے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ہمارے تو پرچے نامعلوم افراد کے خلاف ہوتے، اتنے نامعلوم افراد کو پرچے میں جناب درج کر لیا گیا، اب کہاں سے ملیں گے؟ ہمارے لوگ اٹھائے جاتے ہیں نامعلوم افراد لے کے، ہمارے اپنے بندے عمران ریاض جیسے وہ بول ٹی وی کا یہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ملک میں کون آئے گا کہ یہاں پہ سیف ہے؟ کون آئے گا سیر کرنے کے لیے؟ کون ہمارے اوپر اعتبار کرے گا؟ ہماری تو قوم، اگر آپ کی قوم ایک چیف آف آرمی اسٹاف پہ اعتماد نہیں کر رہی تو دوسرے لوگ کیسے کر سکتے؟ جب آپ چوروں کو، حرام خوروں کو اپنے اوپر بھی مسلط کر لیں گے اور عوام کے اوپر بھی مسلط کر لیں گے تو پھر کون آ کے یہاں پہ کیے گا جناب کہ پاکستان بڑا زبردست ملک؟ جب آپ کا پاسپورٹ آخر سے دوسرے نمبر پہ آئے گا، آج کسی یہاں پہ دکان سے سامان لینا ہو تو سب سے پہلے اس کا چیک کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، ان کے پوائنٹ بنتے ہیں، جس کے ای وے کی بات کر لیں، جو 100% ٹھیک جا رہا ہے اس کا بھی لکھا ہوگا، جو 90% جا رہا ہے اس کا بھی لکھا ہوگا۔ لوگ 100% والے کے پاس جائیں گے کہ اس کا ظاہر ہے طریقہ جو بھی بزنس کا ہوگا بہتر ہے دوسرے سے۔ ہمارا تو پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں، زیرو، کسی چیز میں بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جو یورپ میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے گوگل میں چیک کرتے ہیں، پھر جا کے چیز لیتے ہیں۔ کوئی چیز بھی آج کل اس کی ساری ریسرچ ایک ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ پکڑتا ہے نکال کے باہر، یہاں سے لے لو، ٹھیک ہے یہ لوگ
یہ گاڑیوں کا بزنس یہاں میں یورپ میں دیکھتا ہوں، اگر ان کے پوائنٹ کم ہو جاتے لوگ بچتے ہیں کہ یہ کام ڈالا ہوگا انہوں نے اور بھی ڈالے. ہوٹل میں ہی آپ کمرہ لیتے ہیں وہاں بھی یہی حالات، ان کی سروس اچھی نہیں، لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پھر لوگ احتیاط کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو نعمتیں آج چیف آف آرمی اسٹاف بتا رہا ہے ان کی طرف تو دھیان جائے، کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں. 2 نمبر کام میں گوگل بتائے گا آپ کو کہ پاکستانی 1 نمبر، 2 نمبر کام میں پاکستانی 1 نمبر. آپ دیکھ لیں ہر جگہ، آپ یورپ میں بھی بزنس کر کے دیکھ لیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ 1-2 دفعہ ٹھیک چلے کے بعد میں کام ڈال دیں گے. انڈیا ایسے نہیں کرے گا، بنگلہ دیش نہیں کرے گا. آج ایک ویڈیو میں نے اپنے اسٹیٹس سے لگائی تھی، بنگلہ دیش میں انہوں نے کچھ کھانے کی چیزیں رکھی جو وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرنی تھی، اور کیو میں آ رہے تھے، ایک ایک شاپر اٹھا رہے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی وہاں فتنہ فساد نہیں تھا، وہ لے کے جا رہے تھے. ان میں شعور آ گیا، ہمارے آٹے کی لائنوں میں مر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر یہی جو کھانا پینے ادھر رکھا تھا پاکستان میں تو لوگوں نے اس طرح وہاں پہ آدھا خراب کر دینا تھا، آدھا ایک دوسرے چھین کے لے چل جانا. شعور ہی نہیں آ سکا، قوم کو جانوروں کی طرح رکھا ہو، قوم بھی جانور بن چکی. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہر بندے کے پاس. اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، سعودی عرب کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، مگر وہ یورپ امریکہ کے بغیر نہیں چلتا. دماغ نہیں ہے، عقل نہیں دی ہے. گیم تو عقل کی ہے، عقل کا دور دور تک تعلق نہیں ہے کسی چیز سے، کیونکہ پیسے کے ساتھ عقل آنی بھی ضروری ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو جناب یہ میں بتا دوں کہ فوج ہماری ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جن پہ آپ لوگ حملہ کر رہے ہیں. مجھے تو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ان کے یہ تو بیچارے غلام ہیں، جس طرح آپ غلام ہیں تو ان کے اوپر کیوں حملے کرتے ہیں؟ ان کو چائے پانی پوچھے، ان سے محبت سے پیش آئے. شاید کبھی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی ترس آ جائے آپ کے اوپر، تو کبھی پاکستان کی جو یہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ بڑی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا فائدہ حاصل ہو جائے، پر نظر ابھی تک تو نہیں آ رہا دور دور تک. کیونکہ A to Z جب ہر طرف چور، حرام خور، ڈاکو، لٹیرے آپ کو نظر آئیں گے، تبدیلی کہاں پھر وہاں؟ تبدیلی تو آتی ہے جہاں پہ کچھ قوم کو بھی خیال ہو، قوم بھی پہلے سوچے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط، اور پھر حکمرانوں کو بھی نہیں کرنے دیں. دیکھیں قوم بھی غلط راستے پہ، حکمران بھی غلط راستے پہ، 2 نمبر زندگی 1 نمبر طریقے سے چل رہی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ 2-3 موضوع. آج پہلا تو یہ ہے کہ جی عمران خان پہ یہ الزام لگایا گیا ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ قتل کروانا چاہتا ہے. اندر کی بات کیا وہ بتائیں گے، وہ بھی آڈیو ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، مگر کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آپ کو سنا پائیں گے. مگر اس کے علاوہ عمران خان نے کیا کہا یہ سنتے ہیں. جی اچھا جی، قتل کیس کوئٹہ کے اندر قتل ہوتا ہے، اس کے 4 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک، وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا. اس وقت میرے پر 150 کیسز تھے. اچھا، یہ میں نے اس لیے آپ کو ڈنٹونک کی بات سنوائی کہ عطا تارڑ کو ڈنٹونک کہا جاتا ہے، کیونکہ کافی مشکل نام ہے اس کا، تو میرا حال اس لیے عمران خان نے بھی سوچا کہ ڈنٹونک کہہ کے بلایا جائے. خیر، قتل ہمارے وہاں پہ پاکستان میں ایک مذاق بن چکا ہے، جس کو مرضی اٹھا لو قتل کروا دو. آج کا عمران ریاض غائب ہے، ارشد شریف آپ سب کے سامنے قتل ہوا، اور یہ کیوں لوگ اٹھائے جاتے ہیں، کیوں قتل ہوتے ہیں؟ اب جو الزام شہباز شریف نے لگایا وہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو قتل کروانا چاہتا ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم آ کے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے.
اور اگر یہی الزام کسی اور نے لگایا ہوتا تو انہوں نے اسے عدالت میں لے جانا تھا، اس کا ریمانڈ لینا تھا، اس کو مارنا تھا، اس کو ننگا کرنا تھا، مگر کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ پاور میں ہے، ان کے پاس اتنی پاور ہے، انہوں نے اپنے سارے کیس ختم کروا لیے، اپنے بھائی کے، اپنے خاندان کے کیس ختم کروا لیے، یہاں تک کہ قتل کے کیس ان کے اوپر ہے، ماڈل ٹاؤن، اور وہ بھی انہوں نے ختم کروا لیے۔ ایک قاتل رانا ثناء اللہ، جس پہ آپ کو علم ہے، عابد شیر علی کے والد نے کہا تھا کہ اس نے پتہ نہیں کتنے قتل کروائے ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں۔ یہ جو قاتلوں کا ٹولہ جن پہ خود سب کو پتا ہے کہ صرف الزام نہیں، یہ مجرم ہے، یہ جرم کرتے رہے ہیں قتل کے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس نے کیوں چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق یہ بات کی، اتنا بڑا الزام کہ عمران خان قتل کروانا چاہتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے پتے تھے وہ سب انہوں نے پھینک دیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ آخری گیند تک، جس طرح عمران خان کہہ رہا ہے میں کھیلوں گا، یہ بھی کہتے ہیں ہم کھیلیں گے، یہ مجرموں والے ذہن ان کے دماغ ہیں، جرائم پیشہ افراد ہے، نہ تو انہوں نے کبھی قوم کی خدمت کی، نہ کبھی ان کو کبھی قوم سے محبت، مگر فساد ڈالا، انتشار ڈالا۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ، یہ سب انہی کی پلاننگ تھی۔ وہ پلاننگ جب ان کی فیل ہوئی ہے، فیل اس طرح کے بندے تو پکڑے ہوئے نا انہوں نے، لیکن یہ عمران خان کو ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، سوشل میڈیا ہے، اس نے اتنا زور ڈالا کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی پریشان ہو گیا کہ اب میں فوجی عدالت میں اس کو لے کے جاؤں نہ لے کے جاؤں۔ پھر اس کو جب پتا چلا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی میدان میں آ گئی ہے، تو آج کل میرا حال کچھ اس کو خیال اور آ گیا، لیکن ان لوگوں کو بھی فوری طور پر نارمل عدالت میں لے کے آنا چاہیے جو ابھی ملٹری کورٹ میں لے کے گئے ہوئے، کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ سب شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، ڈنٹونک، وہی، اور وہ جو مریم اورنگزیب، مریم نواز، ان کو پکڑ لیں، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا کہ کس نے یہ پروگرام بنایا، کس کی پلاننگ تھی 9 مئی کی۔ ہم نے تو کئی دفعہ کہا، یا تو پھر آرمی چیف کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ جس کی سرپرستی کا الزام آرمی چیف پر ہے وہ کر رہا، تو پھر شاید موڈ کوئی تبدیل ہو گیا، کوئی اور گیم ڈالنے کے چکر میں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے خود شہباز شریف کو کہا کہ آپ اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دو۔ افواہیں تو بے شمار ہوتی ہے نا، ظاہر وزیر اعظم اتنا بڑا بیان دے رہا ہے تو وہ ویسے تو نہیں دے رہا۔ عمران خان نے بھی اس بات کی، یہ ایک میڈیا پہ بات کی کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ اب میں قتل کروانا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کو اصل میں یہ قتل کروانا چاہتے ہیں، اس میں ابھی تک یہ کامیاب نہیں، ابھی تک ناکامی ہے، اور ابھی یہ ہمت ہارے نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو مریم جو کچھ کر رہی ہے، یہ بدلہ لے رہی ہے کہ میرے باپ کو آپ نے جیل میں ڈالا تھا، اب ہم پوری قوم کو یہ ذلیل کر کے دکھائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں جیل میں ڈالیں گے، ہمارے اوپر کیس بنائیں گے۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے اوپر کیس بنائیں؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے اوپر کیس بنانے؟ اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے پھر جناب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو پکڑا اور تشدد کیا، ننگا کیا، ویڈیو بنائی، یہ سارا وہی کچھ ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی ملک کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہ انتقام کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ ہماری ہسٹری دیکھ لیں، ایک آتا ہے اس کو پکڑتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو پکڑتا ہے، اسی طرح سسٹم چل رہا۔ لیکن مریم نے خاص کر ان خواتین کو جو یہ سوال کرتی تھی کہ یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ کا فادر جھوٹ بولتا ہے، آپ چور ہے، اس طرح کے نعرے لگائے، ان خواتین کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالا اور ان کو پھر جو وہاں پہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، وہ آپ سب کے علم میں ہے، جو سلوک ان کے ساتھ ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہے۔ یہ اتنا خطرناک ٹولہ ہے کہ کسی صورت بھی آنے والے دنوں میں اگر انتخابات کا اعلان کرتا بھی ہے تو کوئی اچھے رزلٹ نہیں آئیں گے۔ آپ کو اس طرح کی افواہیں
خود ہی چھوڑ رہے ہیں کہ ہم جلد انتخابات کا اعلان کریں گے، اسمبلیاں مکمل کر لیں گے مدت کا. سیلاب آیا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب یہ سیلاب کا ڈرامہ کر کے کہے گی کہ 1 سال اور گورنمنٹ کھینچنے دیں، ہمیں سیلاب آ گیا اور لوگ رڑ گئے ہیں، ہم ان کو بچائیں گے. اور رڑے ہوئے یہ خود ہے اصل میں، ان کو تو موقع ملنا چاہیے. آج بھی بڑے خوش تھے کہ کچھ قرضے کی رقم آ رہی ہے، پکنک کا انتظام ہو رہا ہے. تو جناب یہ اب عمران خان کو، ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، چند دنوں میں کچھ لوگوں کو بھی یہ پیش کریں گے، کچھ لوگوں کو پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ڈرامہ کیا بھی جائے قاتلانہ حملے کا چیف آف آرمی سٹاف کے، اس میں چیف آف آرمی سٹاف کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی، مگر اب اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایسے حملہ کیا جائے گا. وہ جس طرح ویڈیو بنا کے لوگوں کی وہاں پہ لا کے ٹی وی پہ ادھر ادھر دکھا دیتے ہیں، حالانکہ ٹی وی دیکھتا کوئی نہیں کہ جی فلاں بندے نے ہمیں پیسے دیے، وہ پی ٹی آئی کا تھا، وہ عمران خان کا بھانجا تھا، وہ عمران خان کا رشتہ دار تھا، اور پھر گھیرا ڈالنے کے لیے یہ ایک نیا ڈرامہ ان قریب آپ کے سامنے چلے گا، اور پھر کچھ لوگوں کو پکڑا جائے گا، وہ بھاگیں گے نہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ عمران خان نے ہمیں بھجوایا. اور یہ جو شہباز شریف وہ کہے گا میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جناب عمران خان حملہ کروانے والا چیف آف آرمی سٹاف. جس طرح سیلاب آئے گا، ابھی آیا گیا نا سیلاب، وہاں پہ جیلی کیمپ لگیں گے، وہ وہاں کا جو وڈیرا وڈورے ہوں گے، جو بھی ان کے کرندے شرندے ہوں گے، جو بھی کوئی حرام خور تو چھوڑے ہوں گے، وہ جیلی کیمپ بنا کے دکھائیں گے کہ وزیر اعظم دورہ کر رہا ہے، میڈیا آئے گی دیکھے گی، بعد کیمپ شیمپ غائب، وہاں پہ کسی کو کچھ ملنا یا نہیں ملنا وہ آپ سب کے ادھر. اسی طرح یہ جیلی حملہ کروائیں گے، جیلی حملے کے ذریعے عمران خان کو گھیرے میں لیں. زیادہ دیر انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. دماغ ان کے جو ہے یہ پہلے اعلان کرتے ہیں پھر گیم ڈالتے ہیں دونوں طرف سے، تاکہ ہمارے پاس تو جناب ایجنسیوں کی اطلاع تھی اور ہم نے یہ اطلاع آپ کو دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. تو اس لیے ان سے کوئی قوم اچھی امید نہ رکھے. دوسری بات، کل میں نے پروگرام کیا تھا وسیمہ کے بارے میں، اور میں نے یقین کرے کہ نہیں سنا تھا ابھی تک کہ اس کو میں نے اپنے طور پہ کہا تھا کہ اس کو اسلامی تعلیمات کا نہیں رہا. اب وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس آ گئی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی میں نے تو کبھی رمضان میں کبھی نماز پڑھی، یا اس کو ایک صورت نہیں آتی، اس کو اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. جب یہ میں نے پروگرام کل کیا میں نے یہ نہیں سنا ہوا تھا، تو کسی نے کامرس میں لکھا نہیں وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان ہے اور وہ دوسرے مذہب میں کیسے جا سکتی ہے. وہ آپ لوگوں کی نظر میں صرف کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کام بھی تو مسلمانوں والے ہونے چاہیے نا. ہمارے یہاں پہ تو آپ نکل جائیے، میڈیا کا مائک پکڑے اور خود ہی موبائل آپ کے پاس ہے وہ لے کے نکل جائیں یہاں بازار میں، کتنے لوگوں کو اسلام کا پتہ ہے. آج ہی میں ایک بڑا صاحب دیکھ رہا تھا، اس کو پوچھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ رہا تھا، یہ بھی میڈیا پہ چل رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی کہیں اسلام کی ٹھیکیدار تھی، بڑا اس نے کوئی اسلام کے لیے کوئی ریسرچ کی ہوئی تھی، کوئی اس کو پتا تھا اسلام کا. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے اس کی، کسی کو اتباع اب سارے نہ لکھنا شروع کر دیا کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا. خود بھی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ٹک ٹاک پہ اس کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں بول گئی مجھے صورت ہی کوئی آتی. اس نے کہا کوئی صورت سنا دو، صورت فاتحہ سنا دو، صورت اخلاص سنا دو، کچھ سنا دو. وہ کہتی مجھے آتی نہیں، میں بول گئی. تو جو بھی بات ہمارے چینل سے ہوتی ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص عدل ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گیم شیم کوئی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ تھا. اب جو وہ وہاں پہ چلے گی تو سارے اس طرف دوڑ لگا دی کہ پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آ گیا. بڑی وہ کوئی پاکستان میں سائنسدان تھی جس نے وہاں پہ کوئی ایسے کوئی ایٹم ایجاد کی ہے جو انڈیا میں چلے گی تو ادھر نہ جا کے دے دے. جہل، عقل نہ موت، اس طرح کے لوگ چلے گئے تو کون سا طوفان آ گیا.
روزانہ ہمارے دوسرے ملکوں میں بھی تو لوگ جاتے ہیں، بے شمار دنیا بیچاری یورپ آتی ہے، تیسرے راستے میں عورتیں مرد مر گئے، کئی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا اس کو ہوا بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ رحم کرے، پاکستان کا بڑا نقصان ہو جائے۔ ابھی بڑے چاہل ہیں پاکستان میں، فکر کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ میں کہتا اب جہاں آپ جاؤ، سندھ میں چلے جاؤ، بلوچستان چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو ہر طرح بے شمار ملیں گے۔ فکر نہیں کرنا آپ نے کہ جہاں عورت چلے گی ہے تو شاید یہاں سے جہالت ختم ہو جائے گی، ٹینشن نہیں لینے کا۔ ارد گرد دیکھ لے، کہ اپنی طرف ہی دیکھ لو جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کی آواز۔ کل ایک اور خودکشی کی خبر ہمارے پاس پہنچی پاکستان سے۔ بتایا گیا کہ صاحب بچوں والے تھے اور خودکشی کی کہ آن لائن قرض لیا۔ میں نے کچھ چند ماہ پہلے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، ایک پاکستان سے کال آئی تھی، وہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی 1,00,000-2 لاکھ روپے قرض لے لیا، اس کے بعد میرے لیے وہ کتنا بڑا عذاب بن چکا ہے کہ میں اس سے نکل نہیں پا رہا۔ پاکستان کیونکہ غریب ملک ہے، غربت افلاس کی ایک داستان ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ پھر تعلیم کی بھی کمی ہے اور کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی ایسی ان کے پاس چیز نہیں ہوتی، نہ وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرض وہ لے رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ان کی فیملی کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے گا۔ یہ بہت بڑی معافی ہے پاکستان میں، اور قرض تو ویسے ہی نہیں اترتا، آپ کے علم میں چاہے یورپ میں لے لے، چاہے جہاں مرضی لے لے، اور پھر پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں اگر بینک سے بھی آپ قرض لے لیں تو آپ کے گھر آ جاتے ہیں بینک والے اور پریشان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آن لائن قرض ہے والے ہیں، یہ ایک مافیا ہے، یہ اتنی خطرناک مافیا ہے کہ بے شمار گھر انہوں نے برباد کر دی۔ طریقہ واردات ان کا بڑا خطرناک ہے۔ جب یہ آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کو اس وقت کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ان کو بھیج دیتے ہیں، یا اپنا آئی ڈی وغیرہ جو کچھ بھی، اپنا ایڈریس، گھر کا ہر چیز، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے قرض دینا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس چیز بھی کوئی نہیں ہے، نہ وہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس کوئی ملازمت ہے، نہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ہم گروی رکھ کے قرض دے دیں، کوئی چیز نہیں پوچھتے۔ آپ کو انہوں نے بتانا ہے کہ جناب آپ بے فکر رہیں، آہستہ آہستہ یہ قرض اتار دیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سود بڑھتا جاتا ہے، آپ اگر ایک مہینہ قرض ادا نہیں کر سکتے، وہ جو قسط جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سود کی، تو وہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ان کے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں، کوئی حساب نہیں کتنے % یہ سود لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کے سسٹم میں پھنس گئے نا مافیا کے، تو آپ باہر نہیں جا سکتے۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ جس طرح اس نے خودکشی کر لی، یا ساری زندگی بس کما کے ان کو دیتے۔ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ اس لیے کوئی خاص کاروائی نہیں کرنا چاہتی کہ یہ پیچھے جو ہے آپ کے بڑے بڑے سیاستدان حرام خوری نکلیں گے، وڈیرے نکلیں گے، بڑے بڑے بدماش نکلیں گے، ہو سکتا ہے کچے کے بدماش ہوں، ہو سکتا ہے پکے کے بدماش ہوں، اور انہوں نے یہ طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے کہ ان کا سسٹم اسی طرح چلتا ہے۔ لمبی رقم نہیں یہ لگاتے، 10-20 لاکھ، مگر یہ ساتھ بدماش رکھتے ہیں۔ جب آپ 1-2 ماہ قرض نہیں دیتے، پھر یہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ خواتین کو خطرناک دھمکیاں دی جاتی ہیں جو ویسے ہی غیر اخلاقی ہیں، اور کبھی کسی باپ کو اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو اٹھا لیں گے، اس کو ہم بیچ دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور یہ جب اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کے پیسے جو ہیں وہ کس طرح لٹائے جائیں۔ اب ایک بندے نے قرض لیا ہوا ہے، قرض اتارنے کے لیے وہ کہیں اور سے قرض لے گا کیونکہ اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے۔
تو جناب یہ پاکستان کی جو حالت اس وقت بن چکی ہے اس میں ایک یہ بھی ناسور ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں ترقی کر رہا ہے. یہ لوگ بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں اور ان سے جو پیسے آتے ہیں اس پر قرض 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 لسٹیں بنی ہوئی ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی لگائی، آپ کا موبائل فون لیا، آپ کے گھر میں بھی کئی دفعہ وہ چکر لگا لیتے ہیں. اگر کوئی لوکل بندے ہیں تو وہ بھی وہاں جا کے ڈرا دھمکا کے آپ جو کماتے ہیں پھر گھر میں خرچ کریں نہ کریں ان کو آپ نے دینا ہے. اگر ایک ماہ آپ نے قرض، اچھا کوئی بندہ میرے ساتھ، یہ اسکرین پر میں نمبر بھی ڈال دیتا، رابطہ کرے کہ اس کا قرض اترا ہو، اس نے قرض لیا ہو اور پھر وہ اتارنے میں کامیاب ہو گیا ہو، اس مافیا سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور ہو سکے تو اپنے اگر کوئی آپ پروگرام کرنا چاہے تو ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مقامی پولیس جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے. مکمل طور پر یہ باقاعدہ ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ جو پاکستان میں لوٹ مار کر رہا ہے، لوگوں کو بیمار کر رہا ہے. لوگ شوگر کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، اور پھر بھی ان کا قرض نہیں اترتا. لوگوں نے اپنی جائیدادیں بھی بیچ دی، گھر بار بیچ دیے اور ان کو پیسے دیے، لیکن پھر یہ کھاتے میں سے کہیں نہ کہیں سے پیسے نکال لیتے. ایک دفعہ آپ ان کے وہ رڈار میں آ گئے اس مافیا کے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے، آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے، آپ نے کوئی آپ میں سے بیمار ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا، ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا. سادگی سے شادی کر دے، سادگی کے ساتھ رشتے طے کر لے. کاروبار کے لیے ان سے جو آپ قرض لیں گے وہ کاروبار بھی نہیں چلنا اور ان کا قرض بھی نہیں اترنا. خاص کر ان لوگوں سے آپ بچیں، کیونکہ اگر کوئی فون آتا آپ کو تو انہیں کہ نہیں جناب آپ نے ہمارا نمبر کہاں سے لیا، اس کا نمبر بلاک کر دیں بالکل، تاکہ وہ دوبارہ نہ فون کرے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نمبر بھی نکال لیتے ہیں، ان کے پاس پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون بندہ مجبور ہے. ہر جگہ پہ یہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کل بندہ پھنسا ہوا ہے. اس کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، اس کو لالچ دیں گے، اس کو کسی طرح اپنے جال میں لے کے آتے ہیں. جب آپ ان کے جال میں چلے گئے پھر سمجھے آپ کی زندگی برباد، آپ کبھی بھی سکون کی زندگی جی نہیں سکیں گے. شاید قرضہ لینے سے پہلے تو آپ کوئی ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہوں، اس سے بھی چلے جائیں. یہ ہمیشہ غریب لوگوں کو، لاچار کمزور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، کیونکہ امیر کے پاس تو ظاہر ہے تعلیم بھی ہے، عقل بھی ہے، حرام کا پیسہ یا حلال کا ہے، سب کچھ ہے، مگر غریب آدمی ہمیشہ ان کا شکار ہوتا ہے. اور پھر ایک اور اس میں چیز میں بتا دیتا ہوں، ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو کمیشن جاتی ہے اور پھر وہ آگے ایجنٹ بناتے ہیں. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر اتنے بندوں کو پھنسائیں گے تو آپ کو یہ کمیشن ملے گی. پھر اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر مہینے بھی کمیشن ملے گی، آپ کا سسٹم چلتا رہے گا. آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں، جو انویسٹر ہے اس کو بھی پیسے ملتے ہیں. کئی ایسے پیچھے بیٹھے ہوں جنہوں نے پیسے صرف انویسٹ کیے ہوئے، ان کو پیسے ملتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی پہلی خودکشی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں. کوئی منظر عام پہ آ جاتی ہے، کوئی خاموش رہتی ہے. غریب کی تو خودکشی جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ کوئی لے آئے تو لے آئے، عام میڈیا کو تو توفیق ہی نہیں کبھی ملی. تو جناب جو مرضی ہو جائے، آپ نے یہ فون آئے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے جال میں قابو نہیں آپ نے آنا، ورنہ جیتے جی آپ مر جائیں گے. روزانہ زندہ ہوں گے، روزانہ مریں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا. یہ پروگرام میں نے اس لیے کیا، جب میرے سامنے سے وہ کل خبر گزری تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دیکھنے والوں کو تو بتائیں. جو بھی ٹھیک ہے قرض لینے پڑتے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن جو بینکوں کا طریقہ کار ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں یورپ میں بھی لوگ قرض لیتے ہیں، کوئی اس کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا. آج کل تو جو مرضی آپ کہتا رہے کہ یہ سودی نظام ہے، یہ ہے پاکستان،
میں نہیں چلتا، ہر جگہ پہ یہ بغیر سود کے کوئی کام نہیں چلتا. میں آپ کو بتا دوں، ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے. یہاں لوگوں نے یورپ میں 6 گھر لیے ہوئے سود پہ، وہ کہتے ہیں پہلی صافے میں بیٹھے ہوتے جا کے، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ کاروبار ہے. خود ہی ہم نے سسٹم بنا لیا. لیکن میرے خیال میں ایک پیسہ بھی جو سود پہ ہو وہ حرام ہے. جو میرا نظریہ ہے، نہ میں نے آج تک اللہ کا فضل ہے کبھی اس چکر میں پڑا، نہ اللہ نے کبھی یہ بچا کے رکھا ہر چیز. تو کوشش کرے اس سے بچے. باقی خود جس طرح مرضی آپ گھماتے رہیں کہ ایک 2 مکان لے لیں، 4 لے لیں، 5 لے لیں سود پہ، مگر جو چیز اسلام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا غلط یا ٹھیک، اور کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہوتا اتنے فیصد ٹھیک ہے، اتنے فیصد غلط. تو یہاں آپ کو بہرحال اپنی مرضی کرنی، لیکن جو آن لائن سود ہے اس سے قرض سے آپ نے بچنا ہے. یہ ہمارا مشورہ ہے. اسکرین پہ نمبر ہے، رابطہ کریں. جن جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ پروگرام بھی کریں گے کہ ان پہ گزرتی کیا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ. عمران خان نے لگائے سنگین الزامات شہباز شریف اور نواز شریف پر. کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے تھوڑا سا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں. جی سر. یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ ہیں، یہ شہباز شریف خاص طور پہ، اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے. میں اب بات اچھا، یہ بات عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی کہ یہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرواتے ہیں، لوگوں کو جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر کیس کر دیے جاتے ہیں جھوٹے. اور پھر جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی ان دونوں بھائیوں پہ آ رہی ہے. ان دونوں بھائیوں نے کوئی سسٹم ایسے کیا ہوا ہے کہ اس میں عدالتیں ہیں، اس میں ادارے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو انہوں نے مٹھی میں بند کر لیا. ان کے بغیر یہ ادارے کام نہیں کرتے. سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ قتل کے الزامات عرصہ دراز سے ان پر چلے آ رہے ہیں، مگر آج تک کبھی کسی قتل میں ان کو سزا نہیں ہوئی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. جتنے بندے انہوں نے قتل کروائے اگر وہ کھولے جائیں کیس بے شمار تو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اتنے طاقتور یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پورے سسٹم کو ایسے ہی بنا دیا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی اس بارے میں فیصلہ دینا ہے، نہ ہی کوئی کیس ہونا ہے. اب بتاتے ہیں ہم آپ کو. پولیس ان کی پنجاب میں جتنی پولیس ہے، چاہے وہ ایک سپاہی ہے، چاہے وہ اس سے بڑا ہے، یا آئی جی تک آپ دیکھ لیں، یہ آئی جی آج کل بھی دیکھ لیں، سب ان کے ہاتھ میں. ان لوگوں نے جس طرح آج کل پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے. کسی بھی ادارے میں کوئی بندہ بھی بیٹھا ہو اس پر ان کا قبضہ ہے. ان کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتا. کسی کو پیسے دے کے انہوں نے خرید لیا، کسی کی ویڈیو بنا کے خرید لیا، کسی کو مار دیا جان سے، کسی کو اغوا کر لیا. یہ جو بندے غائب ہو رہے ہیں پنجاب میں سے
आपने देखा वो कौन करवा रहा है। अब यहाँ एक और सवाल है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक ये बात नहीं रही, ये मरियम भी इसमें मुलव्वस है। अब मरियम सब कुछ ऑर्डर देती है कि फलां बंदे को उठा लो, फलां को मार दो, फलां को ये कर दो, वो सारा कुछ उसके कहने पे हो रहा है। इनके पास वोट नहीं है, वोट बिल्कुल जिस तरह आपने देखा कोई 20% होगा, शायद हो सकता है, लेकिन ये आज भी धांधली करने के माहिर हैं और धांधली के जरिए ये जीत सकती है। दूसरी तरफ जरदारी है, एक तरफ इमरान ये है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है। अब ये एक दूसरे को बताते रहते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है। जिस तरह कराची में गवर्नमेंट जो जमात इस्लामी के बंदे थे उन्होंने बनानी थी, बना पीपल्स पार्टी ने दी, बंदे गायब कर दो, तशद्दुद, डराना धमकाना, इस तरह ये पाकिस्तान अब चल रहा है। यहाँ जज जो बैठे हुए हैं अदालतों में, सब इनके काने हैं, A to Z मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक जज भी बता दीजिए जो अदल के मुताबिक फैसले वहां पे कर रहा। अगर अदल के मुताबिक जब से ये लोग गवर्नमेंट में आए हैं, गवर्नमेंट में रही है, मुशर्रफ जैसा बंदा जिसको हम कहते हैं कि बड़ा अपने आप को वो किंग कॉन्ग समझता था, बड़ा आते उसने थोड़ा देर ड्रामा श्रामा चलाया कि टाइम पे काम पे आओ, ये करो, वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुशर्रफ के दौर में इनको सऊदी अरब ले गया। अब यहाँ पे लोग सोचते होंगे चलो पाकिस्तान तक तो इनके तल्लकात हैं, लेकिन कतर, सऊदी अरब, हर जगह पे किस तरह इनके तल्लकात। इसी तरह ये मरियम जिस तरह कतरी शहजादे के साथ आप सबके इल्म में जो उसकी बातें सामने आती, इसी तरह और पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने ये सब कुछ इस्तेमाल किया। मेरे प्रोग्राम में वैसे वो यकूब साहब बताते होते हैं कि ये पीछे से कहाँ से हैं, और फिर जो कुछ वो बताते हैं उसके बाद इन लोगों के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि किसी के साथ वक़्त गुजारना या किसी को अपनी मुट्ठी में करना और किसी को किस तरह बेवकूफ़ बनाना मामूली काम है। आबद बॉक्सर का आज इमरान खान बता रहा था, उससे कत्ल करवाए। होता ये है कि कत्ल करवाते हैं दूसरों से, उनकी कमज़ोरी इनके हाथ आ जाती है। ये कहते हैं अब अगर तूने इधर उधर की तो तुझे तेरी भी कमख्ती आ जाएगी। ये नॉर्मल आप समझते होंगे कि 2-4 बंदे होंगे, लेकिन जो बहुत बड़ी माफिया पाकिस्तान में, हर इलाके में, हर एरिए में इनके गुल्लू बाट मौजूद है। इनका काम है दहशत डालना, दहशत फैलाना। हमारे सब लोग जो इदारों में बड़े बड़े ताकतवर बैठे हो उनको भी पता है। अब मैं बताता हूँ, ये जिस तरह का बाजवा, कमरजावेद बाजवा, उसको पैसा दिया गया, उसकी कमजोरियां इन्होंने अपनी मुट्ठी में ली। इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म कर दी, इनके पास सीटें नहीं थी, इन्होंने सीटें भी पूरी कर दी। जितने एमएनए जो था वहां लड़कियां इन्हें सप्लाई करनी पड़ी, इन्हें पैसा इस्तेमाल करना पड़ा, इन्हें कुछ भी करना पड़ा, इन्होंने वो सब कुछ किया। और करने के बाद देख लें इमरान खान की गवर्नमेंट चलती, इतनी पावर है इन लोगों में। और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, पिछले दिनों कई दिनों से आप देखे एक ड्रामा चल रहा सुप्रीम कोर्ट का, बंदयाल ये करेगा, बंदयाल वो करेगा। मैं कई दफा बता, कुछ नहीं करेगी अदालत। आज तक एक अदालत ने भी इनको अगर सजा दी होती, मॉडल टाउन केस भी आप सबके सामने, उसके अलावा भी बेशुमार इन पे केस बन सकते थे, मगर नहीं हो सका। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कत्ल नहीं किया था, मगर उस पर ये अदालत ने कहा था कि इसके कहने पे कत्ल हुआ और भुट्टो को लटका दिया गया, जिया ने लटका दिया था। मुशर्रफ के त्यारे के साथ जो मसला बना, लेकिन मुशर्रफ भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए इनको जहाज पे बैठाने पे मजबूर हो गया। ये कैसे हुआ ये सब कुछ? इन्होंने ये सारा सिस्टम पहले पाकिस्तान का समझा,
ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پاکستان میں ایک سے ایک بڑا حرام خور ہے، اور پھر انہوں نے حرام خوروں کا جال بچھا دیا۔ جب حرام خوروں کا جال بچھا دیا گیا، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی، حرام خور ہر طرف پھیلتے گئے، اور پنجاب کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ پنجاب ہی وہ صوبہ ہے جو میرا حال پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں سے سارا سسٹم چلتا ہے۔ اس طرح عمران خان کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ یہ جو عمران خان کے ساتھی تھے وہ بھی ان کی مٹھی میں تھے، ان کے ساتھ مکمل طور پہ وہ ہر بات شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے، اور عمران خان کو غلط مشورے ان کے کہنے پہ دیے جاتے۔ عمران خان کو اسمبلی سے باہر لے کے جانا، عمران خان سے دوسری اسمبلیوں سے بھی جس طرح ہوا آپ سب کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ ہاتھ میں آئی ہوئی ہاتھ سے چلی گئی، مشورے ان کے کہنے پہ دیے گئے۔ فواد چودھری جیسے دوسرے تیسرے غدار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان کو جو مشورے دیے، عمران خان ان کے مشوروں کو یہ سمجھ کے کہ یہ میرے مخلص ہے عمل کرتا رہا۔ آج یہ شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ اگست میں ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، انہوں نے ایک نگران سیٹ اپ لے کے آنا۔ اب نگران سیٹ اپ اپوزیشن ہے، اور یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے حرام خور ہے، یا اپوزیشن میں بھی یہ جو حرام خور بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتانا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہاں پہ عمران خان کے پاس کوئی پتہ باقی نہیں بچا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح وہ پنجاب میں عمران خان کے کہنے پہ نہیں بنا، تو یہاں پہ کیسے بن سکا؟ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔